औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 11 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम सूरह इखलास पढ़ेंगे। ग्रामर में फेल माजी होगा, जिसमें कुछ नए अल्फाज का इजाफा होगा, दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला का, और आखिर में नुक्ता तालीम। इस सबक में हम 16 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में 1966 बार आएंगे, तकरीबन 2000 बार। आज के 1 घंटे में हम कुरान पाक में आने वाले 2000 अल्फाज जो हैं वो सीख लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक के अख्ताम तक हम लोग 131 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 30,797 बार आए हैं। सबसे पहले हम हिस्सा अव्वल का आगाज करते हैं, सूरह इखलास। सूरह इखलास का सबसे जो अहम जो तारुफ है, सबसे पहली बात तो ये कि ये इब्तदाई मक्की सूरत है। मक्का में नाजिल होने वाली जो सूरतें उनमें से ये इब्तदाई सूरत है, और ये बहुत छोटी है मगर बहुत अहम सूरत है। नमाज में इसको अक्सर औकात जब हम नमाज हम याद करवाई जाती है तो उसके साथ ये सूरह याद करवाई जाती है, और नमाज में ये सूरत काफी अक्सर औकात पढ़ी जाती है। लेकिन नमाज में इसको इस नियत से मत पढ़ें कि ये छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़ें। इसकी अहमियत के बारे में सबसे पहले हम इसका तारुफ देख लेते हैं सूरह इखलास का। इखलास इसका नाम क्यों है? इखलास का मतलब होता है खालिस, यानी जो कोई इसको समझ कर पढ़ेगा और इस पर ईमान लाएगा तो उसका अकीदा बिल्कुल खालिस हो जाएगा। जब मक्का के लोगों ने, कफारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हैं, तो उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। ये सूरह 1/3 कुरान के बराबर है। कैसे बराबर है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा इकराम कहने लगे, कुरान का 1/3 हिस्सा किस तरह पढ़ा जा सकता है एक रात में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरा हिस्सा के बराबर है। कितनी प्यारी बात है कि इतनी छोटी सूरत है लेकिन उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि वो 1/3 कुरान के बराबर है। इसके अलावा ये सूरत हमारी जिंदगियों में, हमारी रोजमर्रा में किस तरह से हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं कि सुन्नत के मुताबिक हम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि इस सूरत को आखिरी 2 सूरत सूरह फलक और सूरह नास के साथ मिलाकर हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार पढ़ते थे और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ते थे। ये अगर हम ये चीज करेंगे तो इससे ना सिर्फ हमारा, अगर हम समझ कर पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे तो अकीदा खालिस हो जाएगा, बल्कि सुन्नत का सवाब भी हमें मिलेगा। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए या हमारा माबूद कौन हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब जो है वो ये सूरत है। आइए हम इसकी तिलावत सुनते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। एक सेकंड, मेरा ख्याल इसकी सेटिंग में दूसरों में भी चेक कर दिया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے قل کا لفظ، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے یا کہو۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ قل کا لفظ قرآن پاک میں 332 بار آیا، اور قرآن پاک میں کافی صورتیں جو ہیں ان کا آغاز قل سے ہوا ہے۔ قل سے جو ایک لفظ نکلا ہے کالا، اس نے کہا۔ اب ہم ماضی کا صیغہ پڑھ رہے ہیں نا، تو کالا بھی ماضی کا صیغہ اس نے کہا، اور قل کہہ دیجئے۔ کالا 530 بار قرآن پاک میں ہے۔ کالا کی جمع کالو، ان سب نے کہا۔ اگلا لفظ ہے ہوا۔ ہوا کا مطلب ہم سب کو پتا ہے، وہ اللہ۔ اگلا لفظ ہے احد۔ احد کا جو معنی ہے وہ ہے ایک یا اکیلا، اور یہ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احد کا جو لفظ ہے وہ ایک کے معنی میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اکیلی ہے اور یکتا ہے۔ اور احد کا لفظ قرآن پاک میں 74 ٹائمز آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے ایک ہے، یہ کیسے اکیلا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی ماں باپ بھائی بہن بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے۔ صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ ہم جو بات صرف سوچتے ہیں وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، کوئی اور تو ایسا نہیں کر سکتا نا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنے صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اور اس کی طرح مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کی اگر مدد کرتا ہے اللہ کے سے ہی کرتا ہے۔ حقوق میں ایک ہے۔ حقوق میں کیسے ایک ہے کہ جس طرح وہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، حقوق میں بھی ایک ہے، کہ پوجا کرنا، پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ رکوع سجدہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کے آگے جھکنا جائز ہے، اور دعا کے لیے بھی صرف اللہ ہی کو پکارنا جائز ہے۔ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کی ہی مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں یا اس کو پکاریں۔ اختیارات میں ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو اللہ کا نے حکم دے دیا وہ حکم میں آخر ہے، اس میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو کوئی اس کو جو مرضی جسٹیفیکیشن دے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں، موت و حیات کے فیصلے میں، کسی بھی قسم کا قانون، وہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اللہ کا ہی اختیار ہے، کوئی اور اس پہ اختیار نہیں رکھتا۔ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے، اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف ایک اسی کی ہی عبادت کی توفیق دے۔ پلان بنائیے، نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہی دعا مانگتے رہیے کہ وہ ان سب چیزوں پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ بھی توفیق صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یعنی تبلیغ کیجئے، اور ہمیں بھی یہ تبلیغ کرنی ہے، لیکن کس طرح سے؟ زور زبردستی سے نہیں، غصے سے نہیں، حکمت سے، بہترین انداز سے۔
جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ان کے دشمن بھی ان کی حسن اخلاق کی تعریف کرتے تھے. اس طریقے سے تبلیغ کرنی ہے کہ اگلا جو بھی ہمارے سامنے والا انسان ہے وہ اس سے خوش ہو کے امپریس ہو، بجائے اس کی کہ آپ اس کو ناراض کرتے. اب اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھیں، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. توحید کے اہم پہلو، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. جی علیحہ زینب بالکل سے، ملک اسد اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. رضوانہ کوثر، اگلی آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ ترجمہ ہم میں سے بہت لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، پہلے ہم میں سے بہت لوگوں کو پتا ہے، لیکن وہ کیسے بے نیاز ہے یہ اب ہم دیکھیں گے. الصمد کا لفظ ہے وہ قرآن پاک میں ایک بار آیا اور اس کا مطلب بے نیاز ہے. بے نیاز کیسے ہے؟ بے نیاز ایسے ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ، نہ وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی خوراک چاہیے نہ آرام. وہ ہر چیز سے، ہر ضرورت سے بے نیاز ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار دوسری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے اور دعا کریں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، آگے بھی کرتا رہا ہے، آگے بھی کر. اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ. جب آپ اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا مانگیں گے تو آپ کی اس دعا میں خلوص اور اخلاص شامل ہوگا، اس سے آپ کی اس دعا میں قبولیت زیادہ ہوگی. پڑھیے، علامہ سکھائیے. اسی تصور کے ساتھ آپ یہ آیت پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی دعا بھی مانگیں. اللہ الصمد. 15 سیکنڈ آپ کی. الصمد کا مطلب لیحہ زینب، عروج فاطمہ، عظمیٰ ایوب، عروبہ نذیر. جی بالکل صحیح. نجمہ، رضوانہ کوثر، ایم آصف، ثنا ارشد. جی بالکل سب صحیح کہہ رہے ہیں. جی اب اگلی آیت، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا. لم، ہم نے ایک لا، ما، لم اور لن کا ایک ٹیبل یاد کیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا یقیناً، میں نے کہا تھا کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنی موبائل کی اسکرین سیور بنا لیں ایک دن کے لیے، 24 آورس کے لیے، اور تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کو نہیں بھی یاد ہوا تو اب ضرور وہی ٹیبل یاد ہو جائے گا. لم کا مطلب نہیں ہے، لیکن کون سا نہیں؟ کیونکہ وہ تو لا اور ما کا بھی نہیں ہے. ڈڈ ناٹ میں، ڈڈ ناٹ پاسٹ میں لم نہیں، اور لم کا لفظ قرآن پاک میں 348 بار آیا. اور اس کے علاوہ اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ایک دوسرا لفظ ہے لن، ول ناٹ. لم اور لن یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ ہم نے اس ٹیبل میں یاد کیے تھے، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں یاد کیے تو آپ اس کو کر لیں، کیونکہ یہ قرآن پاک میں بھی بار بار آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے سبق میں بھی بار بار آئیں گے. تو لم یلد، نہیں اس نے جنا. یلد، یلد کا لفظ سے ملتا جلتا لفظ والد، مولود
یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور یقیناً آپ سب ان الفاظ سے فیملیئر ہوں گے. اور لم یلد نہیں اس نے کسی کو جنا، یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب یلد سے نکلے ہیں. اگلا لفظ ہے ولم یولد، با لم اور نہ ہی یولد، وہ جنا گیا یعنی وہ پیدا کیا گیا. نہ تو کسی نے اس کو پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. اب یلد اور یولد جو ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آسانی کے لیے فی الحال یاد رکھنے کے لیے یلد اس نے جنا، جیسے کہ انگلش میں ایکٹیو وائس ہوتا ہے، اور یولد وہ جنا گیا پیسو وائس. فی الحال آپ آسانی کے لیے اس کو اس طرح سے یاد رکھیں. آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ یلد اور یولد میں عربی لینگویج کے حساب سے کیا فرق ہے. فی الحال آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. کیوں؟ یہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم یقین تو ہے، یہ ہمارا عقیدہ تو ہے ہی ہے، لیکن جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. نہ تو وہ تھکتا ہے، نہ وہ بور ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی لیے اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں، اور نہ ہی اس کو اولاد کی ضرورت ہے. یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور اس لیے اللہ کو نہ تو ماں باپ کی ضرورت ہے اور نہ اولاد کی. اس لیے اس کا نہ کوئی ماں باپ ہے اور نہ اولاد. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے کہ جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا عیسائی اس چیز پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ جو عقیدہ ہے وہ ہی ان کے لیے آخرت میں عذاب کا باعث ہوگا. یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اس عقیدے کی نفی کرتی ہے، شرک کی نفی کرتی ہے. اس وجہ سے اس صورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ بات خود سمجھ آئے گی تو آپ کسی اور کو، کسی غیر مسلم کو سمجھا سکیں گے. اگر آپ کو خود ہی اس بات کا کی اہمیت کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کیسے کسی کو بتائیں گے؟ اس لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اسی لیے شرک کی نفی کرنے کی وجہ سے ہی یہ سورہ مبارکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت فرماتے تھے. اب اس تصور کے ساتھ اس آیا مبارکہ کو پڑھیں، لم یلد ولم یولد. اگلے 15 سیکنڈ آپ. لم یلد کے معنی بتائیں. ابھی پڑھا ہے نا ہم نے. نجمہ، عروبہ بالکل صحیح، رضوانہ، کوثر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب سب بردر ایم آصف جی بالکل ٹھیک. محمدی رحیم بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. اگلی آئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. وَلَمْ يَكُنْ، وَلَمْ، با اور لم ہمیں آلریڈی ان کا مطلب پتا ہے، اور نہیں. یکن کا مطلب ہے، یکن ہے، اور نہیں ہے. لہو یہ ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب اس کا یا اس کے لیے، اور نہیں ہے اس کا کفون ہمسر برابری. کفو کا لفظ بھی اردو میں سم ٹائمز یوز ہوتا ہے، لیکن موسٹلی لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری یا ہمسر، یعنی اس کے برابری کا ہونا، کسی چیز کے برابر، کسی کے
برابر کا ہونا. جیسے عام طور پہ خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ خاندان جو ہے وہ کفو میں ان کے مطلب کفو ہے یعنی ان کے برابر ہے. تو کفوون کا مطلب ہمسر یا برابری کا. جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھا جائے یعنی لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان جو ہے وہ برابر ہوں, برابری کے ہوں. تو کفو کا مطلب کیا ہے؟ ہمسر یا برابری. احدن کوئی, احدن ایک کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہاں پر کوئی کے معنی میں آ رہا ہے, لیکن اس کا مطلب انڈائریکٹلی وہی بنتا ہے. اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی اس کی برابری کا نہیں ہے. قل هو اللہ احد میں ایک آیا, احد آیا ایک یعنی صرف اللہ کے لیے, اور یہاں پر احد کا معنی آیا منفی معنوں میں کہ کوئی نہیں ہے کوئی. لم یکن لہ کفوا احد, اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری کا. اب اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہم دیکھتے ہیں. دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, اور نہ اختیارات میں. ہم نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں یہ پڑھا کہ ان چیزوں میں, ان ساری چاروں چیزوں میں, ذات, صفات, حقوق اور اختیارات میں صرف اللہ کی ذاتیت کے لیے. تو ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں تصور بھی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی اس کا ان چیزوں میں اس کے برابر کا کوئی ہو سکتا ہے. اپنا احتساب کریں کہ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں اللہ کے علاوہ ڈرتا ہوں, یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہوں, یا کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں. اور اگر ایسا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. یعنی اللہ سے دعا کریں کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے. اب اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ محبت سے بار بار پڑھیے. ایک حدیث ہے, اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے, پھر کوئی اور سورت ہر رکعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اب اس بات کو نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے, نہ کہ بار بار پڑھنے کا. ہو سکتا ہے ہم پڑھ تو بار بار رہے ہوں لیکن ہمیں اس کی سمجھ ہی نہ ہو. جب ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہوگی تو ہم اس سورت کے ساتھ محبت کیسے پیدا کریں گے؟ تو ہمیں سورت سے پہلے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. کس طرح سے؟ یہ آگے ہم اس کے کچھ طریقے ہیں. سب سے پہلی بات, اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملے, تعارف شروع ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس کے کوئی رشتہ دار, کوئی وزیر, کوئی مشہور کھلاڑی یا کوئی سیلیبریٹی جس کو عام عرف عام میں کہا جاتا ہے کوئی ہو, تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر ضرور کرے گا, اور وہ بھی بڑی خوشی اور محبت سے کہ فلاں میرے چاچا جو ہے وہ وزیر ہے, میرا بھائی فلاں افسر ہے یا فلاں ایکٹر ہے. تو یاد رکھیے کہ جب اللہ تو ان سب سے بڑھ کر ہے نا, اللہ تو ہمارا خالق, رازق, رب اور سب سے بڑھ کر ہمارا محسن ہے, اور ہمیں مسلسل دے رہا ہے. وہ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور اللہ سے بڑی سیلیبریٹی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں, اور وہ بھی اس طرح کے جیسے اللہ نے سکھایا, یعنی سورہ اخلاص میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں, اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں, اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نام ہے اور ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, نہ تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. شرک اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہیوں پر غور کیجیے, اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے کتنی صاف, پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے, کیسا ہے, اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں یہ پیغام نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے ہم اپنے خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں پڑے رہتے یا پریشان رہتے. اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی سورت کو پڑھتے وقت دل شوق, محبت اور عظمت سے بھرا رہے, اور اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کا بھی پلان بنائیے. اب اس تصور کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھیں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اگلے 15 سیکنڈ آپ
میں نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. آل تو میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے یہ بات کی کہ اس کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس لیے پڑھنا ہے کہ اس کی اہمیت، اور اہمیت کیا ہے کہ عقیدہ خالص ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. احد کے 2 معنی ہیں. جی سسٹر لیہا زینب، سسٹر عروج فاطمہ، بالکل صحیح. سسٹر عظما، برادر ایم آصف، رضوانہ کوثر، نجمہ، نازیہ، جی بالکل صحیح، آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. کفو 1 کا ترجمہ، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. جی سسٹر روبا، محبت راسب، سسٹر نجمہ، سسٹر نازیہ، جی بالکل صحیح ہے. لم یکن میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ سسٹر لیہا، سسٹر عروج فاطمہ، برادر ایم آصف، رضوانہ کوثر، سسٹر ثنا، سسٹر نجمہ. سورۃ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. جی جو لوگ بی کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ سی کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل سسٹر رضوانہ، سسٹر عظما، سسٹر نازیہ. ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور پھر ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو 30 سیکنڈ ہمارے پاس ہے. سسٹر ساجدہ، بالکل آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کے 30 سیکنڈ بعد ہم اگلے حصے کا آغاز کریں. جی ایک آپ سے کلاس کے درمیان میں اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ کے ریکارڈ میں آ جائے. آپ سب کو اس بارے میں پتا ہوگا، آپ لوگ یقیناً آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے. ہمارا تقریباً ہاف جو ہے سلیبس وہ ہو چکا ہے. اب اگلا جو ویک ہے اس میں ہماری کوئز اورینٹیشن اور ریویژن ہوگی، اور مڈ کوئز ہوگا. 7 ستمبر کو ہماری ریویژن ہوگی، سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک، اور اس کے ساتھ کوئز کی اورینٹیشن ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی 8 سپٹمبر کو کلاس کے ٹائم پر ہمارا مڈ کوئز ہوگا. مڈ کوئز اسی طرح سے ہوگا جیسے آپ گوگل ہوم ورک کرتے ہیں، اسی طرح سے ہوگا، لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ آپ کو بغیر دیکھے کرنا ہوگا. گوگل ہوم ورک میں تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بک سے دیکھ کے یا PDF سے دیکھ کے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا آگے سبق انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے. آپ سب لوگ اس بارے میں اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ اگلے ہفتے ریویژن میں ضرور شامل ہوں.
9:40 سے یوزلی ہم کلاس 10 o'clock اسٹارٹ کرتے ہیں. 9:40 سے 10 o'clock تک جو ہوتی ہے ریویژن ہوتی ہے, جو کمپلسری نہیں ہوتی, لیکن نیکسٹ ویک ہم 9:40 سے ہی اسٹارٹ کریں گے کیونکہ ریویژن کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے اور کوئز اورینٹیشن کے لیے بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوئی سے ریگارڈنگ کوسچنز ہوں گے, وہ بھی کوسچن آنسرز بھی ہوں گے, اور جو بھی آپ سے اس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ ہم اگلے ہفتے 7 سپٹمبر کو کریں گے, اور 8 سپٹمبر کو آپ لوگوں کا میڈ کوئز ہوگا. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ریویژن 9:40 to 10:40 ہوگی, اور کوئز اورینٹیشن جو ہے وہ 10:40 to 11 o'clock ہوگا, اور میڈ کوئز انشاءاللہ تھرسڈے 8 سپٹمبر کو. چلیں جی, اب ہم اس سبق نمبر 11 کے حصہ بی کا آغاز کرتے ہیں. ہم اس میں قواعد یعنی گرامر میں پڑھ رہے ہیں فعل ماضی. فعل ماضی میں ہم کچھ چیزوں کی پریکٹس پچھلے 2 اسباق میں کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم کچھ نئے افعال اس میں سیکھیں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے. دارابا, سامیہ, عالمہ اور عاملہ. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ہاتھ فری کرنے ہیں اور پریکٹس کرنی ہے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اور میں ہمیشہ مجھے امید ہوتی ہے, بلکہ یقین ہوتا ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ کیا ہوگا, اور نہ صرف یہ بلکہ تمام اشارے آپ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یقیناً کرتے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے الفاظ کی 3 قسمیں جو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اب یاد ہوگی ہوں گی, لیکن ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. کسی کا نام یا صرف, فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. آج ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے, اور جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی میں زیادہ تر افعال جو ہیں وہ 3 حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس یعنی جو ہو گیا, فعل مضارع پرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر امپیریٹو ٹینس یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں, فعل ماضی میں جو ہو گیا. فعل کا ٹیبل ہم نے سب سے پہلے سبق میں پڑھا تھا فعل کے. آپ میں سے کوئی ایک دفعہ یہ کروا دے, کون کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر عظما, یو. فعلا اس نے کیا, فعلو ہم سب نے کیا, فعلت آپ نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر نجمہ اور سسٹر سدرا خالد, آپ یہ بار بھی بول چال کروا دیں. سسٹر نجمہ آپ کوشچن کریں اور سسٹر سدرا آپ آنسر کریں. هل فعل؟ نعم فعل. هل فعلوا؟ نعم فعلوا. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. جزاک اللہ. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اسم پر 2 پیش ہوں گے تو وہ اس لفظ کی اصلی حالت ہوگی, اور اگر اس پہ 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گا, اس کی بدلی ہوئی حالت ہوگی. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہم یہ آگے ہم دیکھ بھی رہے ہیں. حل فعل خیرا, آپ میں سے کون یہ کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر سدرا خالد اور سسٹر عظما. سسٹر سدرا آپ کوشچن کریں اور سسٹر عظما آپ آنسر کریں. هل فعل خيرا؟ نعم فعل خیرا. هل فعلوا خيرا؟ نعم فعلوا خیرا. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خیرا. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خیرا. جزاک اللہ. اچھا, اب اس میں سے آپ میں سے کون بتائے گا کہ کس نے کس کے لیے خیر کیا, خیر کا کام کیا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ حل فعل خیرن میں کس نے کس کے لیے
خیر جی سسٹر نجمہ آپ بتائیں گی. جی سسٹر عظمیٰ آپ بتائیں. حل فعل خیرا، سب سے پہلے اس کا مطلب کیا اس نے خیر کیا یعنی اچھا کام کیا. اس جی فعلا اس نے، تو یہاں پہ اس کے بارے میں جی سبجیکٹ یعنی کرنے والا کون ہے؟ اس نے، جی یعنی کہ بالکل. تھرڈ اس کے بارے جی میں. بالکل یہی میں آپ کا یہ پوائنٹ میں جو ہے وہ جاننا چاہ رہی تھی. حل فعلا میں کرنے والا کون ہے؟ اس میں ہوا یا ہو یا ہوم کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حل جب فعل کی جو ماضی کی اوریجنل سب سے پہلا صیغہ ہے وہ اس میں فعلا میں اس یعنی وہ غائب موجود ہے، سنگولر پر. چلیں جی اب ہم آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج کے سبق میں دارابا، سامیہ، علیمہ اور عاملہ یہ 4 ہم افعال جو ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. دارابا کا جو مطلب ہے وہ ہے اس نے مارا. ضرب کہتے ہیں مارنا کو، لیکن اگر دارابا مثلاً تو قرآن پاک میں یہ لفظ بھی اس طرح سے بھی آیا جملہ دارابا مثلاً، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے مثال ماری تو نہیں جاتی نا، اس نے مثال بیان کی. ویسے جب ہم دارابا کا لفظ اکیلا استعمال کریں گے تو وہ مارنے کے میننگ میں آئے گا. اب میں اس کے ٹیبل کی ماضی کے ٹیبل کی آپ کو ایک دفعہ پریکٹس کرواتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب پریکٹس کروائیں گے اس کی. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. دارابا دارب، دربتا دربتو، دربتم دربنا. جی کون کروائے گا؟ سسٹر عروج فاطمہ آپ کروائیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ، ویری گڈ، ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. جی سسٹر سدرا اب آپ کروا دیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ، ماشاءاللہ. جی سسٹر نجمہ آپ بھی کروا دیں. دورابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، داربتا آپ نے مارا، داربتو میں نے مارا، داربتم آپ سب نے مارا، داربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر رضوانہ آپ بغیر ٹرانسلیشن کے کروائیں. دارابا دارابو، دربتا دربتو، دربتم دربنا. جزاک اللہ سسٹر. یہ میں بغیر ٹرانسلیشن کے اس لیے کرواتی ہوں کہ آپ کو یہ مطلب میننگ اگر نہیں بھی دیا ہوا تو آپ کو سمجھ آ جائے صرف اشارے سے آپ کو یاد آ جائے یا سمجھ آ جائے کہ اس کا میننگ کیا ہے. عربی بول چال. حل دارابا ما دارابا، حل دارابو ما دارابو، حل دربتا ما دربتو، حل دربتم ما دربنا. کون اس کی پریکٹس کروائے گا؟ سسٹر رضوانہ کوثر اور سسٹر نجمہ. سسٹر رضوانہ کوثر آپ کوشچن کریں گے، سسٹر نجمہ آپ آنسر کریں گے. حل دارابا، ما دارابا، حل دربتم، ما دارابو، سوری حل دارابو، ما دارابو، حل دربتا، ما داربتا، حل دربتم. ما داربنا. حل دربتا کا آنسر کیا دیے؟ ما دربتم.
ضربتم، جی بالکل صحیح۔ اب وہی والی بات جو ہم نے پہلے پڑھی کہ کرنے والا ہو تو دو پیش کے ساتھ آئے گا، اور آبجیکٹ یعنی جس پہ کیا گیا ہوگا تو دو زبر کے ساتھ آئے گا. جیسے کہ یہ حل ضرب زیدن، ما ضرب زیدن، حل ضرب زیدن، ما ضرب زیدن. اچھا پہلی بات یہ کہ اس میں حل ضرب زیدن، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے اور مجھے یہ بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. حل ضرب زیدن، جی برادر ملک اسدلہ آپ بتائیں. حل ضرب، کیا اس نے مارا زید کو؟ جی بالکل. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آبجیکٹ کیا ہے اور سبجیکٹ کیا ہے، یعنی کرنے والا کون ہے اور اس پر ہوا ہے کام. وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ سبجیکٹ ہے اور زید آبجیکٹ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہی کانسیپٹ میں آپ کو کلیئر انشاءاللہ، اگر نہیں بھی ہے تو آہستہ آہستہ ضرور ہو جائے گا. تو اب اس کی پریکٹس جو ہے وہ بردر ایم آصف اور ان کے ساتھ کوئی اور کروا دے. جی سسٹر عظما ایوب آپ کروا دیں. بردر آصف آپ کوشچن کریں اور سسٹر عظما آپ آنسر کریں. ضرب زیدن، ما ضرب زیدن، هل ضربوا زیدن، ما ضرب زیدن، هل ضربت زیدن، ما ضربت زیدن، هل ضربتم زیدن. ما ضربنا زیدن. جزاک اللہ. اگلا ہمارا جو لفظ ہے سامیہ. سامیہ کا مطلب ہے اس نے سنا، اور یہ ہم نے نماز کے اذکار میں یہ ہم نے پڑھا تھا. سامی اللہ لمن حمدہ پڑھا تھا، یاد ہے آپ سب کو؟ اس نے سنا. اب ہم اس کا ٹیبل یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی یاد ہو جائے گا. سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. سامیہ سامی، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا. جی برادر ایم آصف سب سے پہلے آپ کروا دیں. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ برادر. اب سسٹر عروج فاطمہ آپ بھی کروا دیں ایک دفعہ. سمیہ اس نے سنا، سمیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ. سسٹر مہوش آپ کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر سدرا آپ بغیر ٹرانسلیشن کے ایک دفعہ کروا دیں. سامع سامعو، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا. جزاک اللہ. سسٹر رضوانہ آپ بھی کروا دیں بغیر ٹرانسلیشن کے. سامع سامعو، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا. جزاک اللہ. سسٹر نجمہ آپ بھی کروا دیں. سمیع سمیعو، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آگے عربی بول چال جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کی. حل سامیہ نعم سامیہ. اب یہ کوئی سے دو لوگ اس کی پریکٹس کروا دیں. جی سسٹر ثنا ارشد اور
ब्रदर एम आसिफ, सिस्टर सना आप क्वेश्चन करें और ब्रदर एम आसिफ आप आंसर करें. हल समय, नाम समय, हल समियो, नाम समय, हल समयता, नाम साइम तू, हल साइम तुम, नाम साइमना साइमना. समेता और समेतुम है और समेतु और समेना है. ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, जाहिर है अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको. अब वही चीज अल कुरआन, अगर करने वाला एज ए सब्जेक्ट आएगा तो अल कुरआन आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो अल कुरआन आएगा. जैसे हमने पहले 2 ज़बर और 2 पेश के लिए है ना, उसी तरह से अल के साथ भी है. अब यहाँ पर हल सामी अल कुरआन, हल सामी अल कुरआन, नाम सामी अल कुरआन. कौन 2 लोग प्रैक्टिस करवाना चाहेंगे इसकी? जी सिस्टर सित्रा आप और मलिक असदुल्ला. सिस्टर सित्रा आप क्वेश्चन करें और मलिक असदुल्ला आप आंसर करें. हल सामी अल कुरआन, नाम सामे अल कुरान, हल सामी उल कुरआन, नाम सामे अल कुरान, हल समेत अल कुरआन, नाम समेअतुल कुरान, हल समेतुमुल कुरआन, नाम समेअनल कुरान. जज़ाकल्लाह. अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात समझ तो आ गई होगी कि इसमें जो सामिया में सब्जेक्ट कौन है और अल कुरआन, सामिया अल कुरआन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से. सामिया में उसने सुना अल कुरआन, कुरआन को, तो सामिया उसने सुना, तो वो जो उस है जो गायब है वो सब्जेक्ट है. सामिया अल्लाहु का मानी बताएं. सिस्टर उज़मा यू, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. सामिया अल्लाहु, वही बात जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है कि अगर जबर होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा और अगर पेश होगा तो वो सब्जेक्ट होगा. सिस्टर रूज फातिमा बिल्कुल ठीक. सिस्टर महविश बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. अब यहाँ पर ये मैंने इस पे रुकी भी इसीलिए हूँ. सामी अल्लाहु, अल्लाह के ऊपर सामी अल्लाह होता तो उसने सुना अल्लाह को, सबने सुना अल्लाह को या उसने सुना अल्लाह को. लेकिन सामी अल्लाहु अल्लाह के साथ हु पे पेश है, तो इस वजह से ये सब्जेक्ट है, यानी अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया. यही हमने पढ़ा था ना, सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने. तो यहाँ पर सामी अल्लाहु अल्लाह ने सुन लिया. अब अगला टेबल है आलिमा. आलिमा का टेबल जो है, वैसे तो ये आपका होमवर्क है, सामिया के स्टाइल पे ये होगा, लेकिन अभी आज क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम इसकी 1-2 लोगों से प्रैक्टिस करवा लेते हैं. जी मलिक असदुल्ला आप करें इस टेबल की प्रैक्टिस. मलिक असदुल्ला आप करें. जी. आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतो, आलिमतुम, आलिमना. अच्छा, एक आज मैं आपको छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ. ठीक है, अगर आप लोग वो कर लेंगे तो
बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, जस्ट एक चैलेंज है ना, ऐसे फॉर मतलब कह लेंगे देखने फॉर चेकिंग कि हमें कितनी समझ आ रही है। लेकिन कोई ये वो नहीं है कि अगर आपको से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अभी वो आता नहीं है, वो एक नई चीज है ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। आलिमा का टेबल आपके सामने खुला हुआ है, आमिला आमिला का टेबल आपने इसी पैटर्न पे बनाना है, ठीक है। आलिमा का मतलब है उसने जाना और आमिला का मतलब है उसने अमल किया। कौन ट्राई करना चाहेगा? जी सिस्टर रिजवाना कौसर, आप करें। आमिला आमिलू, अमिलता अमिलतू, अमिलतुम अमिलना। जजाकल्ला, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी सिस्टर रुज फातिमा, आप भी करें। आमिला आमिलू, अमिलता अमिलतू, अमिलतुम अमिलना। बिल्कुल, जजाकल्ला सिस्टर, वेरी गुड। अच्छा सिस्टर सिद्रा, आप इसको आमिला के टेबल को तर्जमे के साथ करना चाहेंगी? आमिला का उसने अमल किया है ना, तो इसको अगर आप तर्जमे के साथ करना चाहें, जरूरी नहीं है, अगर आप कर सकती हैं करना चाहती हैं तो करें, वरना वैसे कर लें। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, ता आपने अमल किया, आमिल तू आप मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, शाबाश। अच्छा, मुझे आज ये करवा के आप यकीन करें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आलिमा और आमिला मिलते जुलते तो हैं, पैटर्न तो सेम है, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है जब हम इसका टेबल कर रहे होते हैं, दोनों में सिर्फ मीम और लाम की जगह का फर्क है, और बोलते हुए अक्सर मुझसे भी गड़बड़ हो जाती है। यकीन करें अभी भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है, और आप में से माशाल्लाह माशाल्लाह किसी ने भी इसमें बोलने में भी गड़बड़ नहीं की। और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि आप लोगों ने इसको इस अच्छे तरीके से आपने देखा, समझा और लर्न किया कि आपने उसको बहुत आराम से बगैर बोलने में गड़बड़ किए आपने बहुत आराम से कर लिया। सिर्फ बोलने में नहीं, समटाइम्स जब आप आगे मतलब क्यूसी के इवन QC2 या QC3 में समटाइम्स जब लिखा हुआ भी होता है क्विज में या उसमें होमवर्क में, तो हमें आमिला और आलिमा का फर्क क्लियर नहीं हो रहा था, उस वक्त भी थोड़ा सा इस चीज पे फोकस रखना होता है, क्योंकि दोनों का मैंने बताया कि सिर्फ मीम और लाम की जगह का फर्क है, और खास तौर पे जब वो जुड़कर आ रहे होते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा अलिम तुम, जब मैं अब अभी आपको दिखाती हूँ, अब ये देखें कितना मिलता है, आमिला और आलिमा तो फिर भी इतना फर्क नहीं, मतलब कुछ ना कुछ फील हो रहा है कि लाम और मीम की एंड वाली जो शक्ल है वो डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद वाले तमाम में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। उसको रिकॉग्नाइज करना जब क्वेश्चन में कि ये आमिला है या आलिमा है, ये भी एक टेक्निक है, और ये भी आप लोगों का मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर आज आप लोगों ने ये बगैर गड़बड़ किया आप लोगों ने किया, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये दोनों जो अफाल थे ये आपका होमवर्क था, लेकिन आपने माशाल्लाह सब ने ये बहुत अच्छे तरीके से किया, और लेकिन हम इंशाल्लाह कल इसकी रिवीजन क्लास में इसकी प्रैक्टिस दोबारा करेंगे, और मैं आपको एक और चैलेंज, क्योंकि आपने एक चैलेंज कर लिया है, तो मैं आपको एक और चैलेंज देना चाहूंगी कल के लिए। अब आप ये मत समझिएगा कि क्योंकि हमने गलत किया, नहीं ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप वो चैलेंज भी एक्सेप्ट यकीनन कर लेंगे। आमिला आमिलू, अमिलता अमिलतू, अमिलतुम अमिलना, आमिला अमिलू, अमिलता अमिलतू, अमिलतुम अमिलना। इस तेजी से आप लोगों ने कल ये रिवीजन क्लास में प्रैक्टिस करनी है, और ये मैं आप सब लोगों को चैलेंज कर रही हूँ कि कौन कितनी जल्दी करता है। वह आमिला का माने बताएं। माशाल्लाह बहुत तेजी से जवाब आ रहे हैं, नाइमा, अली, नजमा, उस्मा, यूब, अलिया, ज़ैनब, अरूज, फातिमा, माशाल्लाह जी बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल ठीक कहा। अमिलना का वाहिद, अमिलना का वाहिद,
अरूज फातिमा, अलीहा ज़ैनब, सना अरशद जी बिल्कुल सही, मलिक अब्दुल्ला बिल्कुल सही, माशाल्लाह बिल्कुल सबसे, नाइमा अली, रिजवाना कौसर। हल आमिला का आंसर बताएं। जी सिस्टर सना, सिस्टर अरूज, सिस्टर उज़मा अयूब, सिस्टर रिजवाना कौसर, अलीहा ज़ैनब जी माशाल्लाह बिल्कुल सही। चलें अब हम आज का, जी सिस्टर साजिदा बिल्कुल ठीक, नुक्ता तालीम, नुकाते तालीम में हम आज जो हमने पिछले 3 असबाक में होमवर्क्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम चौथा होमवर्क यानी किताब से पढ़िए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? यकीनन हम चाहते हैं। इल्म सीखने के फजाइल, बेहतरीन इल्म कुरान का इल्म है, क्यों ना हम इल्म के रास्ते पर चलें। हदीस मुबारका है, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं उस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। कितनी ज्यादा फजीलत है इल्म हासिल करने की। और सबसे बेहतरीन इल्म, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे लिए कुरान का इल्म है। दुनियावी इल्म की अहमियत अपनी जगह बिल्कुल है और वो भी हासिल करने, लेकिन उसके साथ साथ बल्कि उससे पहले कुरान का इल्म हासिल करना। और कुरान का इल्म जैसे कि हम बचपन से सिर्फ पढ़ते आते वो नहीं है, कुरान का इल्म क्या है, उसको समझना, उसको समझ कर पढ़ना। अब चौथा होमवर्क है कि इस कोर्स की किताब के लिए, जो किताब हमने ये आपको पीडीएफ में भेजी है, आज मैं इसको ना दोबारा अपलोड कर रही हूँ ग्रुप में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, कुछ शायद 1-2 चीजें उसमें मिसिंग थी, तो मैंने आज दोबारा ये आपको अपलोड करूंगी। काइंडली इसको दोबारा चेक कर लें, कुछ चीजें अगर मिसिंग थी तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरी होंगी। और आप जो लोग इसको इस फॉर्म में खरीदना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं इस बुक को और वर्कबुक को, जो पूरा हमारा कोर्स का पूरा मटेरियल है वो। और ये इस किताब के बारे में, इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालिए। 10 मिनट तो निकाल सकते हैं ना हम, इतना तो हम 24 घंटों में अल्लाह की खातिर कर सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसलिए चौथा होमवर्क क्या था, इस कोर्स की किताब का रोजाना 10 मिनट मुतालिया करना और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज के सबक के इख्तिताम पर टोटल 133 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 30,797 बार आए हैं, यानी हमने 30,000 का जो बार है वो अबूर कर लिया है। हम अपने टारगेट के बहुत करीब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। फिर एक दफा रिमाइंड करवा दूं, 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, कोर्स का लफ्जी तर्जुमा, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। और सबसे अहम बात, आप मुंतखब हैं और आपका इंतखाब अल्लाह ने किया है इस कुरान को सीखने के लिए। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी जिदनी इल्मा। फिर वही बात, रोज वाली इस वोकैबुलरी कार्ड को अपने पास रखें, पॉकेट में रखें, बैग में रखें, अपने घर में फ्रिज पर, दरवाजे पर या डेस्कटॉप पर कहीं भी चस्पा कर लें, पेस्ट कर लें, जहां से आपको आसानी हो उसको पढ़ने में। अल्लिमु, टीचर बनिए, सिखाइए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको क्या उसको सिखाना आसान है? आसान है ना? मुझे तो कम से कम यही लगता है, मेरे जैसा बंदा भी आप लोगों को सिखा रहा है, तो आप तो माशाल्लाह मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर सिखाइए और सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे।
सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अब अगर किसी का कोई